पीस टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सैना बिहि नूहा वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिहि इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज की गुफ्तगू का मौजू है फ़रीज़े इक़ामत दीन। इक़ामत दीन, अल्लाह ताला के दीन की इक़ामत, ये फ़रीज़ा है, ये फ़र्ज़ है उम्मत मुस्लिमा पर कि वो अल्लाह ताला के दीन की इक़ामत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को इस ज़मीन पर कायम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए, भेजे गए मक्का की सरज़मीन में, और आपकी ज़िम्मेदारी ये करार पाई कि आप बंदगान खुदा को दीन की तरफ बुलाएं, अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाएं, कामिल बंदगी की तरफ बुलाएं। उनका अंदरून भी चेंज हो, उनका बैरून भी चेंज हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ईमान लाएं, दुनिया की कामयाबी उन्हें मिलेगी। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। ये नारा आपने दिया, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम को उसके बंदों तक पहुँचाया, और फिर क्या कुछ नहीं हुआ। अपने लोग दुश्मन हो गए, घर के लोग दुश्मन हो गए, आपके कबीले के लोग दुश्मन हो गए, आपको गालियाँ दी गईं, आपके सहाबा को बुरा भला कहा गया, आपको अज़ियतें दी गईं। लेकिन क्या किरदार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सितम के बदले दुआ देते थे और ये फरमाते थे, अल्लाह ताला रहम फरमाए मेरी कौम पर, वो नहीं जानते कि मैं उनको किस चीज़ की दावत दे रहा हूँ, किस चीज़ की तरफ बुला रहा हूँ। दिल में एक भूख थी, ये बंदे अल्लाह ताला के उसके दीन की तरफ आ जाएं, जहन्नम से बच जाएं, आग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत की तरफ आ जाएं, उनकी दुनिया संवर जाए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को भी तख्ते मश्क बनाया गया, पैर में रस्सी बांध करके घसीटा गया, मक्का के गलियों में घुमाया गया, चटाई में लपेट करके धुआं दिया गया, पानी में डुबकियां दी जाती थीं, गरम गरम पत्थर पर लिटाया जाता था, अंगारे धकाए जाते थे, उस पर लिटा के ऊपर से पत्थर रख दिया जाता था। आले यासिर के ख़ानदान को अज़ियतें दी जा रही थी। आप गुजरते थे तो आप फरमाते थे, सब्रन आले यासिर मौइदुकुमुल जन्नह, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। तुम जो इस अंदाज से अजियत पा रहे हो, इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई फरमाई थी और इस सिलसिले में जो ढारस बंधाई थी, वो थी हज़रत खब्बाब बिन अरत को कोयलों पर लिटाया जाता था, ऊपर से पत्थर रखा जाता था, जिस्म से खून और पानी जो निकलता था उस कोयले को बुझाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ से टेक लगाए हुए बैठे थे। हज़रत खब्बाब बिन अरत आए, उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, हम कब तक परेशान किए जाएंगे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक छोड़ दिया, आपका चेहरा सुर्ख हो गया। आपने कहा, खब्बाब, ये खब्बाब वो थे जिनकी पीठ जख्मी थी, तरह तरह की अजियतें दी जा रही थीं। आपने कहा, खब्बाब, क्या तुम अभी उकता गए? तुमसे पहले तो ऐसे लोग गुजरे हैं
جن کو گڈھا کھود کر کے کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ان کے اوپر لوہے کی کنگھیاں اور آرے چلائے جاتے تھے، ہڈیوں سے گوشت کو جدا کر دیا جاتا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ خباب، وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، اس زمین پر اللہ کا کلمہ نافذ ہوگا، اور ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے صنعا سے حضرموت تک جائے گی اور اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس وقت میں جبکہ اتنا پریشان کیے جا رہے تھے اللہ کے بندے، یہ کہنا کہ دین غالب ہوگا ایک نبی ہی کہہ سکتا تھا، وہی کے ذریعے ہی کہہ سکتا تھا، آپ نے اس کے ذریعے اپنے صحابہ کی تسلی دی، ان کی ڈھارس بنوائی۔ وہ ہستی جو اس دنیا میں سب سے بہتر ہستی تھی، آپ سے بہتر نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا، نہ اس وقت ہے، نہ قیامت تک ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ خاتم الانبیاء، سید المرسلین، ہم تمام کے ماں باپ، پورے جہان آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سارے لوگوں کے لیے رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جرم فرمایا تھا کہ آپ کے خلاف سارے قبیلے کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے؟ آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ ہائے مکہ، یہ وادی، یہ پہاڑ کتنا محبوب ہے تو پہاڑ میرے نزدیک، میرا یہاں بچپن گزرا ہے، میری یہاں جوانی گزری، میں یہاں جاتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہوں، لیکن میری قوم یہاں رہنے نہیں دے رہی ہے۔ کیوں ہجرت کیا آپ نے؟ ہجرت اس لیے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھنے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں تھا، روزہ رکھنے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں تھا، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا اس بات کا تھا کہ تم اختیارات اپنے نہ چلاؤ، اللہ رب العزت کے اختیارات کے سامنے سرنڈر کر جاؤ۔ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ رب العزت کا چلے گا، عبادت ہوگی تو صرف اس کی ہوگی، مرضی کا پالن ہوگا تو اس کی مرضی کا پالن ہوگا۔ سارے اختیارات سلب ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت جب فرمائی تو مدینہ شریف میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جو 13 سال میں تب کر کے لوگ نکلے تھے، کندن بن گئے تھے، ان کو جب آپ نے وہاں اکٹھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ 10 سال کی مدت میں جنگیں بھی لڑی گئیں، احکامات بھی منظم ہوئے، اسلامی اسٹیٹ کی جو بنیادیں ہیں وہ مضبوط ہوئیں، اس کے پیلرز مضبوط ہوئے، اس کی چھت بھی پڑ گئی، اور ایک ایسی ریاست وجود میں آئی جو سراپا رحمت تھی، جس میں امن تھا، سکون تھا، چین تھا، شانتی تھی، جس میں مسائل کا حل تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور میں اگر خوش ہوں طریقے زندگی کے طور پر تو اسلام سے۔ یہ دین مکمل ہوا، اور آپ نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بما کتاب اللہ سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے ہو، اللہ کی کتاب میری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصول اور ضابطے دیے، دین قائم کر دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ناگواری کیوں نہ گزرے۔ وہی ہے جو اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس نے بھیجا تاکہ سارے ادیان پہ اس کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور آپ نے جاتے جاتے اس امت کو یہ نصیحت فرما دی تھی، یہ وصیت فرما دی تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ کہا تھا ساری عصبیتیں میرے پیروں کے نیچے ہیں آج، اور آپ نے سارے حقوق پر بات کی تھی، غریبوں کے، مفلسوں کے، ناداروں کے، ضعیفوں کے، عظیم الشان خطبہ ہیومن رائٹس پر، حقوق انسانی پر۔ اور آخر میں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت اور کوئی سپریارٹی نہیں ہے۔ اگر تمہیں محترم ہے، کوئی مکرم ہے، وہ تو وہ جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہو، زیادہ اس سے ڈرنے والا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد تم لوگ جو موجود ہو اس پیغام کو پہنچا دینا ان لوگوں تک جن تک کہ پیغام نہیں پہنچا تھا، اور تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دین کو قائم رکھنا، دائم رکھنا، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، اس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔
ہم امت مسلمہ کے لوگ ہیں، ہم امت وسط کے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، اس کے دین کو قائم کرنے کی فکر کریں۔ آج اللہ رب العزت کا دین قائم نہیں، حضرات خلفائے راشدین کے پیریڈ میں چلا، اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات یہاں تک پہنچے کہ آج مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے، مسلمانوں کا دین کہیں نافذ نہیں ہے، اسلامی خلافت کہیں نہیں ہے، اسلام اپنے گویا کی سارے فوائد کے ساتھ، ساری رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ دین قائم و دائم نہ ہو اس نہج پر جس نہج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم فرمایا تھا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور لوگ تمہارے اوپر گواہ بنیں۔ یہ ہمارا مقصد وجود ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے اس کے نفاذ کے لیے، اس کے قیام کے لیے، زمین پر اس پر غلبے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہارا کام ہونا چاہیے، تم اس کو کرو۔ اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ عبادت اللہ کے لیے، اطاعت رسول اللہ کے لیے، عظمت بزرگوں کے لیے، شفقت چھوٹوں کے لیے، جہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا، سماج جو ہے بے مثال، جو رکھتا ہے سب کا خیال، جہاں کسی کو برے نام سے پکارا نہیں جاتا۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام اسلامی سماج۔ اسلامی سماج ہر پیر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین، برائیوں سے کنارہ کشی کا حکم، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی ہدایت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کا مطالبہ، جس کے صحیفے کر رہے ہیں ایک اللہ کی معبودیت کا اعلان اور شرک سے بچنے کی تاکید، کتاب التوحید۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ اقامت دین کیا ہے؟ اقامت دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، جو سارے مسائل کا حل رکھتا ہے، جو سسٹم آف لائف ہے، جو کوڈ آف لائف ہے، جو جیون ویوستھا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس دین کو قائم کیا جائے۔ کسی سخت چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے، لیکن کوئی چیز جو سامنے نظر آنے والی نہیں ہے، ٹھوس چیز نہیں ہے، معنوی چیز ہے، اس کی اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سارے اس کے شرائط اور آداب کے ساتھ اس کو قائم کیا جائے کہ اس کا حسن اور قبح ساری چیزیں لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ اس کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طرح سے نافذ کیا جائے، اس کو ٹھیک طرح سے لاگو کیا جائے، اس کو ٹھیک طرح سے عملی جامہ پہنایا جائے، اس زمین پر اس کے محاسن کو واضح کیا جائے۔ اور دین سے مراد طریقے زندگی، دین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس کو قائم کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس راستے میں آزمائشیں آنے والی ہیں، اقامت دین کے راستے میں آزمائشیں آنے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس راستے میں گالی کھانی پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس راستے میں چوٹیں لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اس راستے میں خون بہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں اضطراب میں مبتلا ہونا پڑے۔ اور ہم اگر اس راستے پر چلیں اور دین کی اقامت کی بات کریں تو کیا پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ یہ آزمائش سے گزرتا ہوا راستہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلتا تھا، جوتیوں میں اکٹھا ہوتا تھا، طائف کے بازار میں اوباش قسم کے گنڈے اس ہستی کے پیچھے پتھر مار رہے تھے جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے بستی کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، کیا جذبہ تھا آپ کے دل میں؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد جو نسل آئے گی وہ ایمان لائے گی۔ کیا دل تھا، کیا تحمل تھا، کیا امت کے لیے درد تھا،
کیا انسانیت کے لیے سوز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ برداشت کیا، ہم کو بھی اس راستے میں یہی کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ آج کے حالات اس دور کے حالات سے غنیمت ہیں، ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر بات کو سننے، بات کو سمجھنے، نظریے کی تبلیغ کرنے، اس کی ترویج کرنے، بات کو سننے، اچھا لگے تو اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل۔ یہاں تو اقامت دین کا راستہ اور آسان ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہاں بہت مشکل ہے، یہاں تو سیاسی اقتدار سے اگر آدمی محروم ہے تو کیسے دین کی اقامت ہوگی؟ آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اضطراری حالات ہیں، اس میں ہم معذور ہیں۔ آدمی یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ ناسازگار حالات ہیں، اس کی وجہ سے یہاں اقامت دین مشکل ہے، قومی مفاد کی بات کی جاتی ہے، تربص کا رویہ اپنایا جاتا ہے کہ جناب کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہم دیکھیں گے حالات ہوں گے تو ہم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ سب چیزیں عذر لنگ ہیں۔ سخت حالات میں، شدید ترین حالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کی ہے۔ اس کا کمپیریزن اگر کیا جائے آج کی دنیا سے، آج کے حالات سے، تو بسا غنیمت حالات اس دور کے حالات سے زیادہ آسان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں سنجیدہ ہوں۔ آزمائشیں آئیں گی، آتی رہی ہیں، آئیں گی، لیکن بندے مومن جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایمان کے ذریعے کوشش کرتا ہے، اخلاق کے ذریعے کوشش کرتا ہے، عزم کے ذریعے کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں سایہ فگر ہوتی ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی تھوڑی ٹکڑیاں، کتنی چھوٹی ٹکڑیاں بڑی ٹکڑیوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ مومن ایمان سے لڑتا ہے، وسائل زندگی جو کچھ بھی اس کے پاس میسر ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ فراہم کرتا ہے، پہلے بھی ایمان اور بعد میں بھی ایمان، اور اللہ پر توکل۔ میرے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے دین کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تیرے دین کے غلبے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے تیرا دامن پکڑ لیا ہے، تجھ پر بھروسہ کیا ہے۔ کون ہے جو تجھ سے بڑا ہو، اور کون ہے کہ جب تو چاہ لے جس کام کو، اس کام کو کون روک سکتا ہے؟ میرے مالک، ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، اب ہم تیرے تعاون کی، تیری نصرت کے خواستگار ہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرشتوں کا نزول کرتا ہے، سکینت نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، بندے کی مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ارے اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ تو سب کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد یہی ہے کہ اس کے دین کو نافذ کیا جائے، اس کے دین کو غالب کیا جائے، اس کے دین کو اس زمین پر، پوری کائنات میں اللہ کا دین نافذ ہے۔ انسان تو اپنے اندر بھی اللہ کا دین نافذ کر، پوری کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے جب بندہ اقامت دین کا کام کرتا ہے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کے مددگار بنو، اس کے دین کو لاگو کرو، اس کے دین کے نافذ کرو۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزوری نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کتنا مضبوط ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نالائق بندوں کے لیے نہیں بنائی۔ یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جو اللہ رب العزت کی مرضی کے خلاف دن رات کرتے رہتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ان کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، صبح اور شام اللہ رب العزت کی ناراضگی ہی کو دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ دنیا ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین، اس کی وراثت تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کی وراثت ہے۔ یہ نیک بندوں کی وراثت، نیک بندے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں، دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس کی خشیت ہو، کسی سے ڈرتے نہ ہو، جرأت ایمانی ہو، اخلاق بلا کا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکامات پر چلنے کا عزم ہو، اور دانستہ طور پر کبھی بھی ان کی توجہ بھی نہ جائے اللہ تعالیٰ کی منہیات کی طرف، اور یہ کہ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کے کلمے کو اس لیے بلند کرنا ہے کہ اس زمین پر سکھ آئے، چین آئے، انصاف آئے، یہاں پر امن ہو، شانتی ہو، مسائل کا حل ہو، انسان انسان کی طرح رہ سکے، جنت نشان ماحول بنے، اس کے لیے وہ سنگھرش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، دنیا اپنی داؤں پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور جنت ان کے لیے بنی اور سنوری تیار ہے۔ تو کہا اس راستے میں تم کو کسی بھی غم کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کمزوری کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری میراث ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی،
مومنین سے دوستی، یہ سب کہا کہ اللہ تعالیٰ سرپرست ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رہنما ہیں، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم مل کر کے جو کام کر رہے ہو مومنین، اس پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے، اور اللہ کی جو پارٹی ہے وہی غالب ہو کے رہے گی۔ حزب اللہ، اللہ کی پارٹی۔ اللہ کی پارٹی میں کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں، جو اس زمین پر چاہتے ہیں کہ شیطان کی حکومت نہ چلے۔ آج شیطان کی حکومت چل رہی ہے، آج انسان شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے، شیطان کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے، شیطان کے قوانین نافذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کے قوانین نافذ ہوں، اس کے علم بردار ہم ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے ازم کے نافذ کرنے والے تیار ہیں، قربانیاں اس کے لیے انہوں نے دی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی فلسفہ، جتنا بھی نظریہ آیا، جتنا بھی ازم آیا، اس کے غالب کرنے کے لیے لوگوں نے زندگیاں لگا دیں، تحقیقی کام کیا، پتہ ماری کی، کتابیں لکھیں، پمفلٹ تیار کیے، لائبریریاں لکھ کے رکھ دیں، اس کے لیے مال لگا دیا، ضرورت پڑی تو جان قربان کر دیا، تب جا کر کے ان کا عزم یہاں کامیاب ہوا۔ اور اس کے پیچھے نہ دنیا کی کامیابی نہ آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی کامیابی ہے تو چند دن کے لیے، لیکن ہمارا جو دین ہے، رساپا دین رحمت، ہر ہر قدم پر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں سایہ فگن، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا وعدہ، دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ، آخرت میں کامیابی کی ضمانت۔ ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ یہ دین غالب نہیں ہو سکتا اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابل میں جن لوگوں نے بنا رکھا ہے طاغوت، اس کی بالادستی تو قائم ہے اور قائم ہو سکتی ہے، اور اس کے سہیوگی تو مل سکتے ہیں، اس کے تو معاونین مل سکتے ہیں، لیکن خود مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس زمین پر غالب کرنے کا کام کرے۔ دوستو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے اس میں بھی کوئی دقیقہ فروغ گداشت نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے مَن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ رب العزت کا تقوی جو اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل فرما دیتا ہے۔ وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کی جگہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ان حزب اللہ هم الغالبون ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں جو مدد کر سکے، اور اللہ رب العزت جب آ جائے سامنے تو کوئی ٹک نہیں سکتا، تعداد چاہے جتنی ہو۔ اللہ رب العزت جب چاہے لے تو پھر کوئی اس کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ٹک جائے۔ اقامت دین کا جو طریقہ کار ہے دوستو ساتھیو، وہ تقوی سے شروع ہوتا ہے، تقوی کا التزام شرط اول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا کیا آزمائشیں نہیں ہوئی، تمہاری آزمائشیں بھی ہونے والی ہیں، اس میں تمہیں ڈٹ جانا ہے، صبر کرنا ہے۔ خوف، بھوک، مال و اولاد میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر لیا اور اس پر آزمایا نہیں جائے گا ان کو؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور جان کے رہے گا سچوں کو، اور اللہ تعالیٰ ضرور جان کے رہے گا جھوٹوں کو۔ ہم سچوں میں ہیں کہ جھوٹوں میں ہیں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بغیر ایسی سادے سائے میں چلتے ہوئے مل جائے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، دشواریوں سے، مصیبتوں سے، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے، جہنم ایسی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری چیز، آپ کو اجتماعیت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو شعور ہے ان کی اجتماعیت قائم ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ چھوٹے سے کام کے لیے آدمی کلب بناتا ہے، انجمن بناتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دین غالب کرنے کے لیے انبیاء کو اجتماعیت قائم کرنے کی ضرورت پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت بنانی پڑی، آپ کی اجتماعیت بنی۔ آج کے دور میں اس کے لیے ضروری ہے کہ منظم اجتماعیت ہو۔ انما المؤمنون اخوہ بعضهم اولیاء بعض رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین، یہ صفات ہو اس اجتماعیت کے لوگوں کی۔ کیا آپس میں بھائی بھائی، کیا ایک دوسرے کے کارساز، آپس میں رحم کرنے والے، یہ اجتماعیت ناگزیر ہے۔ آخری چیز یہ ہے کہ قربانی کی ضرورت ہے۔
بغیر قربانی کے جتنی چھوٹی چیز ہوگی اتنی قربانی اس کے لیے دینی ہوتی ہے، بڑی چیز ہوگی بڑی قربانی دینی ہوگی، جنت حاصل کرنا ہے غیر معمولی قربانی دینی ہوگی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان مال سب اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ دوستو وقت لگانے کی ضرورت ہے، صلاحیت لگانے کی ضرورت ہے، روپیہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، وقت آ جائے تو جان لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے نہ بدلے، قیامت کے دن ہم جب اس کے سامنے حاضر ہوں تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت اس زمین پر اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔